साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मजीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहां ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है, और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीजें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथी हो गया। आपना हुर्मस क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहां पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहां से दुनिया भर के बहरी जहाज गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुर्मत पे खुद जाती तौर पे खड़ा रहा, मैंने वहां खड़े होकर ईरान की रोशनियां देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, वो 20 मील लगता है थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुर्मस नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहां से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुर्मस बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरखास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुर्मस को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहां से अपने जहाज ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुर्मस पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुर्मस नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता, और चाइनीज बहुत ताकतवर है, ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज इस तरफ आ ही नहीं रहे, उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद खत्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेजी से खर्च हुआ। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने 5 अरब डॉलर से ज्यादा फूंक दिया। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने 11 अरब डॉलर जाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के, हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने जाया कर। इसके अलावा जो और कुछ जाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग जाया हो रहा है। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है, तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने ये भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें। ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज जो अमेरिका से ताल्लुक रखती है इस रीजन में, वो बदले के तौर पे तबाह कर। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को
نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے اندر باقاعدہ تصاویر کے ساتھ، سیٹلائٹ تصاویر کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ یہ خبر چھاپی گئی، اور ایک تجزیے کے مطابق جو تصدیق شدہ سیٹلائٹ تصاویر ہیں اس کے اوپر مبنی یہ تجزیہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کم از کم 17 اڈے، یعنی فوجی اڈے اور سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ہو رہی ہیں، کیا کریں۔ ناظرین، ایک چیز اور، امریکہ کا فوجی نقصان کتنا ہوا ہے اس کے اوپر نا ابہام ہے۔ ایران کہتا ہے جی بہت بڑی تعداد میں فوجی نقصان ہو گیا، وہ سینکڑوں کی تعداد بتاتا ہے، لیکن امریکہ پہلے بہت کم تعداد بتا رہا تھا۔ امریکہ کہہ رہا تھا جی 7 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 8 فوجی زخمی ہوئے، لیکن اب ایک لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے، ایک فہرست جاری ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 150 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب اگر زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کچھ کی حالت کریٹیکل ہے، یعنی وہ خطرے میں ہے، تو اگر یہ اتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے تو پھر جو فوجی امریکہ کے مارے گئے ہیں ان کی تعداد بھی درست نہیں بتائی، پہلے چھپائی جا رہی تھی، اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے اگلی لڑائی کا اندیا بھی دے دیا کہ اگلی لڑائی ہم نے کس کے ساتھ لڑنی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اردگان اسی رستے پر چلتے رہے تو ایران سے نمٹنے کے بعد ہمیں ترکی سے بھی لڑنا پڑ سکتا ہے۔ اور وجہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہ شیعہ سنی اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، کہ شیعہ اور سنی کے بیچ میں جو ایک ڈیوائیڈ تھی، جو ایک تقسیم تھی، ترکی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی ترکی کے صدر نے بیان بھی دیا تھا کہ بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اور ہمیں فساد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات ترکی کے صدر اردگان نے بھی کی اور قطر کے سابق امیر نے بھی کی، وزیر اعظم سابق جو، انہوں نے بھی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمیں لڑائیں گے اور بعد میں ہمیں اسلحہ بیچیں گے، اپنا مہنگا اسلحہ بیچیں گے، لہذا ہمیں آپس میں نہیں لڑنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اردگان شیعہ اور سنی کے اتحاد سمیت کوئی بھی اسلامی اتحاد بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے دہشت گردی اور اسرائیل کے لیے براہ راست خطرہ سمجھیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی خطرے کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن نئی دہشت گردی یا نئے محاذ یا شیعہ سنی اتحاد کی شکل میں کوئی بھی نیا خطرہ خود پر نہیں آنے دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ اب صرف میری ایک بات آپ لوگ سارے غور سے سنیں، اس سٹیٹمنٹ کے بعد سارے غور سے سنیں۔ جن لوگوں کے دماغوں میں بچپن سے ڈالا گیا نا شیعہ یہ تو سنی یہ تو وہابی یہ تو دیوبندی یہ، دیکھیں سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد نہیں ہونا چاہیے، ان میں لڑائی لگی رہنی چاہیے، ان میں نفرت کا بیج جو بویا گیا ہے اس کو پنپنا چاہیے۔ وہ شیعہ اور سنی فساد کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اب یہ بات ہر شیعہ کو اور ہر سنی کو سمجھنی چاہیے کہ لڑنے کا کیا فائدہ ہے، آپس میں اتحاد بھائی چارہ ہونا چاہیے اور پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، دنیا میں کہیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ شیعہ سنی فساد، اس کے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عمران خان کے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے سکتے ہیں۔ وہاں پہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، ان لوگوں کو بھی ووٹ دیا جنہیں لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے وہاں پہ ایک حکومت ہے۔ وہ حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے سارے وسائل اس کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے وہ ہر بات میں کہتے ہیں جی ہم جرگہ کرنا چاہتے ہیں، اور آج اس کے اوپر جرگہ بھی نہیں کر رہی، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دباؤ بہت زیادہ ہے صوبائی حکومت کے اوپر، بہت پریشر ہے، اسی وجہ سے میں نے دیکھا کہ مزمل اسلم صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب ان کو اب ایک پریس کانفرنس ان سے کروائی گئی، اور اس میں بل کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ بیان کی گئیں، یعنی اس میں جو دعوے کیے گئے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے دعوے کیا کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 50% شیئر کے ساتھ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی معاہدہ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کے بہترین ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم بہترین انداز میں معاملہ چلا رہے ہیں۔ منرلز اور مائنز کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ریونیو آئے گا۔ خیبر پختونخوا نے 50% شیئر کے ساتھ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور مفید معاہدہ کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عالیہ حمزہ اب نمبر لے رہی ہیں باقی پارٹی کے اوپر، اور پنجاب کے اندر زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اگر آپ اس کا موازنہ کریں خیبر پختونخوا سے یا باقی صوبوں سے، جہاں پہ لوگوں کو ذرا سا مارجن ملا، لوگ نکلے، لوگوں نے نکل کے ریلی نکالی، احتجاج کیا۔ حالانکہ یہ ورکنگ ڈے ہے، جمعرات کا دن ہے، اس کے باوجود لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کے خلاف نکل کر 3 سال مکمل ہوئے ہیں تو لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور احتجاج کیا، اور جگہ جگہ پہ یہ ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ویجول شیئر کرتا چلا جاؤں تو کون سا شہر ہے جہاں پہ لوگ نہیں نکلے اور لوگوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔
تو عالیہ حمزہ صاحبہ کافی اچھا کام کر رہی ہے پنجاب میں. انہوں نے یہ بھی حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کے کیسز میں عدالت میں پہنچے، اسپیشلی جو ہے لاہور ہائی کورٹ. اور وہ پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ وہاں پہ پہنچے. یعنی اب لیڈر جو ہے اس کے پیچھے لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے لیڈر کے نام پہ ووٹ لیے ہیں وہ بھی آئیں گے. اور اسی لیے بہت سارے لوگوں کو عالیہ حمزہ سے تکلیف ہے کہ وہ کام کرواتی ہیں، وہ ڈیوٹیاں لگاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی آپ کو آنا پڑے گا. وہ خود بھی پہنچتی ہیں، خود بھی مار کھاتی ہیں اور باقیوں کو کہتی ہیں کہ آپ بھی مار کھائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے ایم پی ایم این اے بن جائیں، منسٹر بن جائیں، آپ حکومت میں آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. لیکن یہ تو ایک اپنی پالیٹکس کی بات ہے نا. آپ اگر ملک کے لیے لڑ رہے ہیں تو مار کھانے میں کیا حرج. بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے، انہوں نے نہ کبھی ایم پی اے بننا ہے، نہ ایم این اے بننا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ انہوں نے کونسلر بننا ہے، نہ انہیں کوئی شاباش ملنی ہے. لیکن وہ تاریخ کے اندر مار کھاتے چلے گئے. لیکن تقریباً 20,000 سے زیادہ بندے ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے. یہ گرفتاریوں والے بتا رہا ہوں. ویسے جنہوں نے مار کھائی ہے وہ تو لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. اب جن لوگوں نے مار کھائی ہے، اتنے سارے قتل ہو گئے، انہوں نے کیا بننا ہے؟ اکثریت کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. لیکن وہ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے مار کھائی اور انہوں نے کہا جی جمہوریت ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. اور عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں. تو ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ بل بہت اچھا ہے، لہذا اس بل کو جو ہے وہ پاس کر دیا جائے. بل کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ یہ بل پاس کیسے ہوگا. ایک دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی حالات جتنے مرضی خراب، یہ بل پاس ہونا ہی ہونا. یہ میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ یہ بل پاس ہر حال میں کروایا جائے گا، جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کروائی گئی تھی. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اندر سے سہولت کاری کی تھی، جس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی. کچھ لوگ ڈٹے رہے تھے آخری وقت تک کے لیے، بڑی انہوں نے کوشش کی اور وہ بڑے رنجیدہ تھے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی. جیسے کہ شاہد خٹک ہیں، انہوں نے بڑا زور لگایا تھا. کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے بڑا زور لگایا تھا. لیکن کچھ لوگ کمپرومائز ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈرانا بھی شروع کر دیا تھا، تنہا بھی چھوڑ دیا تھا. پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم جیسے منظور ہوئی ویسے ہی اس کو منظور کروایا جائے گا. کیا یہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا. اب یہ جن علاقوں میں معدنیات ہیں وہاں پہ آنے والے دنوں میں کچھ حالات و واقعات، اور یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آنے والے دنوں میں کچھ واقعات کو جواز بنا کر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آپریشن کے حق میں فیڈرل حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. حالانکہ خیبر پختونخوا میں مجھے جتنے لوگ ملے وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی ہم اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وہ شدید مخالف ہیں آپریشنز کے. لیکن کچھ واقعات آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرا ایک سورس ہے، اس نے مجھے یہ 2-3 چیزیں بتائی. انہوں نے کہا عمران بھائی یہ بل بھی پاس ہوگا اور اس کے بعد یہ جن علاقوں میں معدنیات ہیں ان علاقوں کے اندر آپریشنز بھی ہوں گے اور خیبر پختونخوا کی حکومت خود آپریشنز کروائے گی. تو میں نے کہا جی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں آپریشن کروائے گی؟ وہاں کے عوام سخت خلاف ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گیا تو خیبر پختونخوا کی حکومت خود آپریشن کا حصہ بن جائے گی، آپ بے فکر رہیں. تو بہرحال یہ اب واقعات کو جواز بنا کر کے پی کے حکومت بھی آپریشنز کے حق میں آئے گی، یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع نے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب جو ایک اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ رضوان غلزی صاحب ہیں، یہ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں اور ان پہ مجھے بڑا پراؤڈ ہے. شہید ارشد شریف کے سٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ارشد شریف کے ہی طالب علم ہیں. اور جن چند لوگوں کو دیکھ کر مجھے بڑی امید جاگتی ہے پاکستان کی صحافت میں، ان میں ایک رضوان غلزی صاحب بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں جناب، انہوں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے، رپورٹ ان کی اپنی ہے، چھپ گئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے وسائل، مقامی روزگار اور عوامی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے وفاقی مداخلت. سیکشن 2(y) کے مطابق فیڈرل منرل ونگ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے متعلق کاروباری معاملات کو آئین اور حکومت پاکستان کے رولز آف بزنس کے تحت چلائے، جبکہ آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صرف صوبوں کو حاصل ہے. وفاقی حکومت کو معدنیات میں دخل دینے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے سوائے ریڈیو ایکٹیو معدنیات یا کسی حد تک تیل اور گیس جیسے مخصوص معاملات میں. یعنی یہ جو اختیار پہلے صوبائی حکومت کے پاس تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. شیڈول 1 میں صوبائی حکومت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ فیڈرل منرل ونگ کی رہنمائی پر دوسرے معدنیات کو اسٹریٹجک یا نایاب معدنیات کی فہرست میں شامل کر دے. یہ رہنمائی منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کے ذریعے ہوگی. یعنی یہ بھی تبدیل کر دیا کہ اب صوبائی حکومت کے پاس یہ
उस तरह से इख्तियार नहीं होगा। ये इजाजत जो पहले थी अब उनके पास नहीं होगी, ये MIFA के जरिए होगी। लेकिन हकीकत में सेक्शन 20FJHK के मुताबिक ये रहनुमाई दरअसल लाजमी अहकाम की सूरत में होगी, यानी सूबाई इदारे वफाक की बात मानने के पाबंद हो जाएंगे। सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला, सेक्शन 10(7) में वादे तौर पर यह लिखा है कि सूबाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेडरल मिनरल विंग यानी वफाक की हदायत के मुताबिक ही कानकुनी के लाइसेंस देगी, इनकी तजदीद करे या इनका तबादला, मुंतकली, नीलामी या बोली करवाएगी। सेक्शन 10(8) में यहां तक कहा गया है कि अगर इन हदायत पर अमल ना किया गया तो ये जुर्म होगा, यानी पूरी तरह से वफाक के कंट्रोल में चीजें जा रही हैं। यानी अब यहाँ की जो मिनरल्स हैं वो अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना नहीं, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कंट्रोल करेगी। और शहबाज शरीफ कंट्रोल करेगा तो शहबाज शरीफ कहां से करेगा? कंट्रोल तो वो करेंगे जो शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी MIFA पर वफाकी कंट्रोल, सेक्शन 21 में कहा गया है कि MIFA सूबाई हुकूमत को सिफारिशात देगा, लेकिन सेक्शन 21 की झेली शिकों में इसे लाजिम करार दिया गया है कि MIFA सिर्फ वही तजावीज देगा जो फेडरल मिनरल विंग फ्राहम करेगा। तजावीज भी जो देनी है वो उनकी मर्जी से देनी है। तसव्वुर करें एक ऐसा इदारा जिसमें सूबाई वुज़रा और